अलैहि वसल्लम, ईद उल फित्र सिर्फ हमें अपनी खुशी मनाने का हुक्म का मतलब नहीं है। अगर बंदा खुद ही एहसास किया खुशी का, अगर खुद ही मिलजुल कर अपनी खुशी अपने ही सिर्फ मनाया, तो ये कमाल की बात नहीं है। बल्कि मेरा नजरिया और शरीयत इस्लामिया का नजरिया और खुद महबूब का जो पैगाम है वो ये है कि ईद सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं है, बल्कि ईद वो चीज है कि लोगों की खुशियों को बांटने का काम करें तो आपको समझ में आएगी। हम अगर खुश हुए तो क्या हुए, अगर हमारा पड़ोसी हमसे खुश हुआ तो बड़ी बात है। एक वाकया मैं मुख्तसरन आपकी समातों के हवाले करता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने हमें कैसी कैसी तालीम अता फरमाई है, कैसा कैसा किरदार हमारी निगाहों के सामने रखा है। हमें सबक देने के लिए, हमें सिखाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारा है, ताकि आने वाली जिंदगियां देखें और देख करके वो भी इसी राह पर चलें, ताकि इस मुआशरे के अंदर खुशहाली जन्म ले और क़यामत तक के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाले बन जाएं। हजरत अब्दुल रहमान बिन अम्र औज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बड़े जलील क़द्र बुजुर्ग हैं। फरमाते हैं कि मेरे पास 25 दिरहम थे और वो मैंने सिर्फ रखे इसलिए थे ताकि हमारी जरूरत पे वो चीज काम आए। कहते हैं कि चांद रात का मसला था, अगले दिन ईद होने वाली थी और चांद रात को मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब दस्तक दी तो दरवाजा खोला, देखा कि मेरा पड़ोसी है और वो बड़ी पड़ोसी रोने लगा, दारो कतार रोने लगा और ये अर्ज करने लगा कि इमाम हम आपकी बारगाह में इसलिए आए हैं ताकि हमारी आप मदद करें। कहा क्या हुआ? कहा कल ईद है और हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है, बच्चों के ना पहनने के कपड़े हैं, ना खाने के लिए कोई राशन है, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। एक बात और आप याद रखें, अगर आपसे कोई कुछ तलब करता है तो उसे ये उम्मीद होती है कि आपकी दाद से कुछ न कुछ उसे जरूर मिल जाएगा। इसलिए अगर कोई तुमसे मांगता है तो ये ऐब नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। अगर उसकी जगह तुम्हें मांगने वाला बना देता तो तुम क्या कर सकते थे? और अल्लाह ने तुम्हें इस हाल पे रखा कि 2-4 पैसे आपके पास मौजूद है, इसलिए कोई आपके पास आ रहा है तो उसको दे देना जरूरी है और इससे आपको सवाब भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि देने मांगने वालों को झिड़को नहीं, बल्कि जो कुछ हो उसे दे दो या उससे अदब के साथ माफी मांगने से आगे तो वो हमें चंद सिक्के दे दें ताकि हम जो है अपनी ईद मना सकें। बहुत पीछे रह जाते हैं, हमें दुरुस्त नहीं हो पाती। दुरुस्त हो गई हो तो बैठे जाते हैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने फरमाया कि वो बंदा आया तो मुझसे तलब करने लगा और मैंने 25 दिरहम जो अपने लिए रखे थे, सारी पूंजी वही थी, उतना ही था। शरीयत ने कभी आपसे ये तलब नहीं किया कि आप मांगने वालों को इतना दे दीजिए कि आप खुद मांगने के लायक हो जाए, इसकी इजाजत है। फरमाया कि अगर तुमसे कोई कुछ तलब करता है, रही बात सदका व खैरात करने की कि अगर बंदा पूरा माल
اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا، تاکہ اپنی ضرورت بھر سامان اپنے پاس رکھو۔ لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا بزرگوں کا، جسے پیچھے کی کوئی خبر نہیں، پیچھے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہوتا تھا۔ مال و دولت ان کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ جو 25 درہم ان کے پاس تھے وہ مکمل نہیں ان کے پاس اثاثہ تھا۔ جگہ بہت کیا ہے؟ بولا جب اس نے یہ باتیں ساری کہی تو آپ اندر جاتے ہیں اور وہ 25 درہم اٹھا کر لاتے ہیں، اس بندے کے حوالے کر دیا۔ وہ لے کر کے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا خوشی خوشی۔ ان کی دعاؤں پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ دل اگر رنجور ہو، دل اگر مغموم ہو، اس وقت بندہ اگر اللہ سے جو بھی دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ اس ایسے ماحول میں ہوں کہ آپ کا دل جو ہے دکھ کی وجہ سے غمزدہ ہو تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو۔ کہتے وہ لے کر کے گیا، اگلا دن آیا، عید کا دن ہوا تو فرماتے کہ پھر میرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اب جیسے میں نے دروازہ کھولا تو ایک بندہ ہے وہ میرے قدموں پر گر گیا اور زاروں قطار وہ رونے لگا اور وہ کہا کہ مجھے معاف کر دیں، آپ میرے آقا ہیں، اس لیے کہ میں آپ کے باپ کا غلام ہوں، میں آپ کے باپ سے زیادہ ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، لیکن آج میں آپ کے بعد آیا ہوں میں معافی مانگتا ہوں۔ اور یہ دینا ہے، آپ نے کبھی دینا کیا دینا کلیئر کا ہوتا ہے ہوتا ہے جو آپ نے خرچ کیا تھا وہ دینا آیا، لیکن وہ غلام جو لے کر کے آیا جو آپ کی بارگاہ میں اللہ نے پیش کیا وہ 25 دینار یعنی سونے کے سکے تھے، آپ نے اسے قبول فرمایا اور اس سے معافی دی اور پیسے لے کر کے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میری بیوی دیکھو اللہ رب العزت کتنا کارساز ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیسے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے پیسوں کو اس کے خرچ کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے تو چاندی کے 25 سکے اسے عطا کیے تھے، اللہ نے مجھے سونے کے 25 سکے عطا فرما دیے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے نام میں پیسہ خرچ کرو کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور جن جن لوگوں نے اپنی عادت بنائی ہے اللہ کے نام میں خرچ کرنے کی، مساجد میں تعاون کرنے کی، مدارس میں تعاون کرنے کی، یا غریب مسکین یتیم ان تمام لوگوں کے تعاون کرنے کی جن لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے اس سے آپ کو ملتا ہے۔ شاید وہ اپنے کھانے تو اللہ کی رحمت مسکراتی ہے۔ اوپر چلے یار، اوپر بھیا، اوپر چلے بھیا۔ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر دنیا کی ساری طاقت اس کے سامنے جھک جایا کرتی ہے، پھر وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بلکہ رب کی بارگاہ میں بھی اگر کسی بات کو وہ قسم کھا لیتا ہے تو اللہ اس کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عید سے اور اس رمضان کے اعمال سے ہمیں اپنے اعمال بدلنے چاہیے، ہمیں اپنے کردار کو بدلنا چاہیے۔ ایک مہینے کا پروٹیکشن دیا جاتا ہے، ایک مہینے کے اندر جو تربیت دی جاتی ہے، یہ تربیت ہماری زندگی میں نہ کہ ہمیں رمضان کے بعد پورا دینے کی۔ اگر ہم 5 وقت رمضان کے مہینے میں نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ 7 وقت تک نماز ادا کریں۔ اگر رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہو زندگی کو دشمنی نہیں ہے، بلکہ دشمنی اگر دسترخوان پہ آتا ہے تو خوشی سے اپنا نوالا اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ پیغام صرف رمضان کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا ہے کہ تم بھوکے رہ جانا لیکن کسی غیر کو بھوکا نہ رکھنا، کسی پڑوس کے لوگوں کو بھوکا مت رکھنا۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا بندہ ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس کی مدد کر دی جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے بھی لیے دعا کریں کہ اللہ ان غلطیوں کو ہماری معاف فرمائے اور ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات نیت بھی سماعت کر لیں۔
نماز عید الفطر کی نیت کی میں نے نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ پہلی بار جب اللہ اکبر کہا جائے تو ہاتھ ناک کے نیچے باندھ دیتا ہے. پہلی بار جب اللہ اکبر تکبیر کہی جائے تو ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لینا ہے. پھر امام دوسری تکبیر کہے گا اور دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائے گا اور چھوڑ دے گا. تیسری تکبیر کہے گا، ہاتھ کانوں تک لے جائے گا پھر چھوڑ دے گا. چوتھی تکبیر کے وقت ہاتھ کانوں تک لے جائے گا اور پھر ناک کے نیچے باندھ دے گا. یعنی پہلی رکعت میں پہلی اور آخری جو تکبیر میں ہاتھ باندھیں گے، بیچ کی 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد جو ہے امام جو ہے قرأت کرے گا، اس کے بعد ایک رکعت پوری کی جائے گی. دوسری رکعت میں سب سے پہلے قرأت کی جائے گی، اس کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھایا جائے گا 1 مرتبہ اور چھوڑ دیا جائے گا. دوسری مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے تکبیر کہتے ہوئے پھر چھوڑ دیں گے. تیسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے تکبیر بولتے ہوئے پھر چھوڑ دیں گے. اور چوتھی بار ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھے رکوع میں چلے جانا. اس طریقے سے ہمیں دوسری رکعت کی نماز کی پوری کر لینی ہے. ایک مرتبہ آپ حضرات کی وہ پیچھے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو جائیں اور اپنے صفوں کو درست کر لیں اور آگے آپ بڑھتے چلیں. ابھی بھی جگہ بہت ساری خالی ہے اور پیچھے جو حضرات کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ صرف کھڑے نہ رہے بلکہ آگے بڑھتے چلے ہیں. وہ بھی سب کو درست اس طریقے سے کرنے، کندھے سے کندھا ملائے، بیچ میں کوئی جگہ خالی نہ رہے. بیچ میں اگر بچے ہوں تو بچوں کو کنارے کر دیں گے. بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھ لے. اللہ مکبرین حضرات اپنی اپنی جگہ مجھے امید ہے کہ پہنچ گئے ہوں، لہذا آپ تمامی حضرات کی گزارش ہے کہ چھتوں پہ جو لوگ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد